ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू जी। वेलकम टू जहाँ ज़ेब इंसेन। तो आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की वर्ल्ड वॉर सेकंड को, कि जो जो उसमें वाक़यात हुए और जिस जिस तरह से हुए वो सारी हिस्ट्री को डिस्कस करने की, और मैक्सिमम वो क्वेश्चंस जो कमीशन हमसे पूछ सकता है मुख्तलिफ़ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में वो कवर करने की जी। तो इससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस किया है, जो 1914 से 18 तक रही, और उसमें हमने देखा था कि एक हमारी अलाइड पावर्स थी और एक सेंट्रल पावर्स थी। अलाइड जीत गई और सेंट्रल हार गई। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड है और इसकी क्या वजह बनी और ये कब से कब तक। सबसे पहले तो इसका एयर आपको साल याद रखना है, 1939 से 1945 तक। तो वर्ल्ड वॉर से इस वजह से कहा जाता है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन का बहुत ज़्यादा हुआ था, और पूरी दुनिया को जो इसने है वो दो ग्रुप्स में बांट दिया था। एक अलाइड पावर्स था और दूसरा एक्सिस पावर था। वर्ल्ड वॉर वन को भी हम इसी से लिंक करके रिवाइज भी करते जाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी वगैरह था। तो इसमें अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर थी। तो बात क्या हुई जी, वजह क्या बनी जी? तो वजह ये बनी जी कि जर्मनी जो मुल्क था, आपको पता है कि जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर वन है उसमें हार गया था, और उस पर काफ़ी सारी सैंक्शंस लगी थी, और एक ट्रेटरी हुई थी जिसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और मतलब जुर्माने वगैरह और डी कॉलोनीज़ जो थी उनको कहा गया कि इसे ख़त्म किया जाए, और बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई। तो जर्मनी उस वजह से जो था ना वो सख्ते में था। तो ऐसे में एक शख्स जो है अडोल्फ हिटलर नाम जो था वो उभरा। आपने किसी न किसी तरह से हिटलर के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा। तो जर्मनी में हिटलर उठा जी, उसने कहा जी कि ये बात ठीक नहीं है, हम पे जो सैंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो लोगों में उसे पजीराई मिली और वो एक बड़ा लीडर बन गया। अडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्ल्ड वॉर वन में भी था और वहाँ पे ये पकड़ा गया था, लेकिन इससे कहा था जी कि मैं पोस्टमैन हूँ और मैं ख़त देने आया हूँ, तो इसे जाने दिया था उन्होंने। तो ये बेसिकली कहाँ का था जी? हिटलर थे जी जिस मुल्क का प्रिंस कत्ल हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के वजूहात में हमने डिस्कस किया था, ऑस्ट्रिया का। ये वहाँ की पैदाइश थी, फिर ये जर्मनी में आ गया। तो ये सारे ना, जब हम ज्योग्राफ़ी वाला सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा साथ साथ हैं। तो बॉर्डर क्रॉस करना इतना मसला नहीं था तब। तो ये वहाँ ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, लेकिन ये जर्मनी आ गए, और इनकी बड़ी अपनी एक स्ट्रगल है। इनकी किताब का नाम भी माई स्ट्रगल है। तो माई स्ट्रगल भी पूछ सकता है, अक्सर ही पेपरों में आया होता है, और इसे मेन कैंप भी कहा जाता है। मेन कैंप जो है वो उनकी जर्मन लैंग्वेज में इसको मेन कैंप पढ़ा जाता है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो। इसका जो दौर है वो भी पूछ सकता है कि ये कब तक था। तो ये 33 से लेके 45 तक था, 1933 से 1945 तक। और हाँ जी, हिटलर था, ऑस्ट्रिया से था। माई स्ट्रगल इसकी किताब है। और हाँ, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो जर्मनी के हिटलर की आइडियोलॉजी को समझने के लिए हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। इसने एक नारा दिया था जी कि वी वाइट पीपल्स विद ब्लॉन्ड हेयर्स एंड ब्लू आइज़ आर वर्थ किंगशिप। कि हम जो हैं वो हम सुपीरियर कौम हैं, और हमारी रेस, हमारी नस्ल बहुत सुपीरियर है, और हम पैदा ही जो है वो बनाने के लिए हुए हैं। तो इनकी वही आइडियोलॉजी है जो आजकल खादिम रिजवी साहब और उनके जानशीन की है, कि हम जो हैं वो मुस्लिम उम्मा जो है वो बेहतरीन उम्मत है, और सारे जो हैं उनके ग़ुलाम होने चाहिए, तो हम सुपीरियर हैं। तो वही लॉजिक इनका भी था। और हालांकि अल्लाह ने कहा है कि आप तकब्बुर ना करना, तो हमने सबसे बढ़कर जो है वो अपने ईमान पे तकब्बुर कर रखा है। खैर, तो हिटलर ने इस आइडियोलॉजी के साथ कि जी हम जो हैं वो सुपीरियर हैं और हमें पूरी दुनिया की मलकियत मिलनी चाहिए, इसने अटैक कर दिया किस पे जी? पोलैंड पे।
پولینڈ اور ہنگری اور یہ سارے کنٹریز ساتھ ساتھ ہیں، اور جب ہم ڈسکس کریں گے جغرافی لانچ ہونے والی ہے، ویڈیو سیریز اس کی بنی ہوئی ہے، تو تب ہم پڑھیں گے۔ تو جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ اب پولینڈ کی حمایت میں کچھ کنٹریز آئیں گی اور کچھ جو ہیں وہ جرمنی کی حمایت میں آئیں گی، اوبیسلی جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پولینڈ کی ہیلپ کے لیے جو کنٹریز آئیں گی اس میں سب سے پہلے فرانس ہوگا، اور فرانس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے یونائٹڈ کنگڈمز بھی ہوگی، اور اس کے بعد رشیا بھی تھا، یو ایس ایس آر تھا تب اس کا نام، اور اینڈ میں یہ بات ختم ہوگی جی جب یو ایس اے آئے گا۔ لاسٹ پہلی جو جنگ تھی وہ بھی یو ایس اے نے کسی سائڈ پہ لگائی تھی، تو یہ بھی، اور ان کے لیڈرز کے بارے میں بھی اکثر کچھ کویشچنز آئے ہیں۔ تو فرانس میں تھے وہ چارلز ڈی لنگوے، ایسا کر کے کوئی نام تھا، ان کی اپنی پروننسیشن ہے۔ چارلز ڈی لنگوے تھے فرانس کے، یو کے چرچل تھے اس وقت، اور یو ایس ایس آر میں جو ہیں وہ اسٹیلن تھے۔ یہ رشین جب ہم پڑھیں گے ریولیوشن تو اسٹیلن کا بڑا ذکر آئے گا، بڑی اچھی پرسنالٹی تھی۔ اور یو ایس اے کے جو تھے وہ بڑے ہی اچھے، ایف ڈی روزویلٹ جو تھا ان کا نام تھا۔ تو جنگ عظیم فرسٹ جو پہلی ہوئی اس میں ہمارے جو امریکہ کے جو کنگشپ تھی، سوری لیڈرشپ تھی، تو اس وقت جو تھی کن کے پاس سے جی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ تو وہ تھی جی اپنا وڈرو ویلسن صاحب کے پاس، جنہوں نے یہ ساری چیزوں کو بعد میں یہ لیگ آف نیشنز بنائی اور انہیں پیس پرائز بھی ملا، اور وہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسی طرح یہ روزویلٹ صاحب بھی ایک بہت اچھے اور بہت بڑے لیڈر ہیں۔ تو جب ہم ویڈیوز کور کریں گے ہسٹری کے بارے میں یو ایس اے کی، تو یہ 4 بار الیکٹڈ پی ایم ہیں، اور یہی تھے جنہوں نے اسے سپر پاور بنایا تھا، اور اس سے پہلے جاپان سپر پاور تھا، اور انہوں نے جو تھا وہ ڈالر کو جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ ساری کنٹریز کو کہا تھا جی کہ آپ اس میں ٹریڈ کریں، اور کافی ساری آئی ایم ایف بھی انہوں نے بنائی تھی، یو این او بھی، یہ لیگ آف نیشنز تھی لیکن یو این او انہوں نے کنورٹ کر دی، اور ورلڈ بینک بھی انہوں نے اس کا آئیڈیا دیا تھا، انیشیشن کی تھی۔ تو روزویلٹ صاحب کی کافی ساری جو ہیں وہ خصوصیات ہیں، اور ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ تو یہ لیڈرز تھے جی، فرانس کے چارلز ڈی لنگوے، اور یونائٹڈ کنگڈمز کے چرچل تھے، یو ایس ایس آر کے اسٹیلن تھے، اور یو ایس اے کے ایف ڈی روزویلٹ تھے۔ ادھر سے جرمنی کی حمایت کے لیے آئے گا جی اٹلی، اور اٹلی کے بعد جو ہے اور بھی کافی سارے ملک آئیں گے چھوٹے چھوٹے، لیکن مین اٹلی اور جاپان کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس وقت زور میں تھیں، بڑے نام تھے۔ تو اٹلی کے جو تھا وہ مسولنگوے جو تھے وہ لیڈر تھے، اور جاپان کے ہیرو ہیتھو یہ لیڈر تھے۔ تو ان کی بھی یہی آئیڈیالوجی تھی کہ ہم سپیریئر ہیں اور ساری دنیا کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ تو یہ لیڈرز کے بارے میں ہے کہ مطلب کون کون سے تھے۔ تو اب ہوا کیا جی، تو پہلے جرمنی کے ساتھ یہ جو یو ایس ایس آر ہے یہ بھی پہلے ان کے ساتھ تھا۔ تو ہوا ایسے جی کہ جرمنی نے یہ آئیڈیالوجی جو ہٹلر کی تھی اس کے ساتھ پولینڈ پہ حملہ کیا، تو پولینڈ کو انہوں نے جیت لیا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہنگری اور باقی دوسرے سارے، بوڈاپیسٹ وغیرہ ہنگری کا ایک شہر ہے بڑا اچھا، تو ان سب کو بھی انہوں نے جیت لیا، فرانس کو بھی انہوں نے جیت لیا، یونائٹڈ کنگڈم کو بھی انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا کیونکہ اس کے درمیان انگلش چینل ہے، پانی ہے، تو اس سائڈ پہ جتنا بھی یہ نقصان کر سکے میکسیمم اپنے بحری جہازوں کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ اور یو ایس ایس آر پہلے ان کے ساتھ تھا، تو جرمنی نے کی جی غداری یو ایس ایس آر کے ساتھ، اور یہ بھی ہسٹری کہتی ہے، اسے کہتے ہیں باربروسا۔ ہاں، تو اکثر پوچھتا ہے وہ کہ آپریشن باربروسا کیا ہے، باربروسا یہ پوچھ لیتا ہے کئی بار، یہ پوچھ لیتا ہے جی کہ یو ایس ایس آر نے جرمنی والے الائنس کو کیوں چھوڑا، تو وہ باربروسا تھا۔ یہ تھا کیا جی،
یہ تھا ایسا جی کہ جب جرمنی جیتتا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یو ایس ایس آر دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا 25% یورپ میں ہے اور 75% ایشیا میں، کافی سارے ریسورسز بھی ہیں، سردی بہت ہوتی ہے اگر، تو انہوں نے جب باقی ساری آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا ہم کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم یو ایس ایس آر کو بھی فتح کریں گے، پہلے ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ ہم ان کے خلاف بھی جنگ شروع کر رہے ہیں اور کافی حصہ جیت بھی لیا انہوں نے۔ تو آپریشن باربر آپ کی کیا پروسیڈنگ ہوئی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اور یو ایس اے جو ہے وہ ایک امن پسند ملک ہے اور اس نے کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی، مطلب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ تو یو ایس اے نے جنگ عظیم 1 میں بھی جو پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پیسنجر پلینس کو حملہ کیا گیا تھا، اور یہاں پر بھی وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، لیکن یو ایس اے ہتھیار بیچ رہا تھا ان کو، پولینڈ والے سارے الائنس کو، لائٹ پاور کو ہتھیار یو ایس اے بیچ رہا تھا۔ جرمنی بھی اگر پیسے دیتا تو ان سے لے لیتا، تو وہ تو بلکہ نیوٹرل تھے، ان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، تو وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے مقاصد کو لے کے۔ لیکن ہوا کیا جی، ہٹلر نے کہا جی کہ یہ جو ہے ہٹلر میں اور یہ جاپان جو تھا ان کی لگتی تھی، کیونکہ یہ اس وقت یو ایس اے ریس میں تھا سپر پاور بننے کی اور جاپان اس وقت سپر پاور بیٹھا ہوا تھا۔ تو جاپان نے کہا جی کہ یو ایس اے سے جو ہے وہ اسلحہ جا رہا ہے، اسے تو ہم یو ایس اے پر بھی جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ تو ایک ایونٹ ہوا جی، ہوائی، ایک آپ نے نام سنا ہوگا، ایک اسٹیٹ ہے یو ایس اے کی، تو وہاں کا ایک آئلینڈ ہے پرل ہاربر، وہاں پہ آرمی بیس ہے یو ایس اے کی۔ تو جاپان کے جہاز گئے جی، اور وہاں پہ انہوں نے اٹیک کر دیا جی پرل ہاربر پہ، حالانکہ یو ایس اے جنگ میں تھا ہی نہیں، تو کافی زیادہ نقصان، کہتے ہیں جی 23,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے اس اٹیک میں، مطلب اس میں سویلین اور آرمی دونوں شامل ہیں۔ اور پھر جاپان طاقت کے نشے میں چور تھا، تو انہوں نے اٹیک کیا یو ایس اے پر بھی، اور ادھر انڈیا میں چونکہ یو کے کی حکومت تھی، یورپ کی حکومت تھی، تو انڈیا میں بھی یہ آئے ہیں اور انہوں نے بمباری کی ہے، تو یو کے کو بھی چھیڑ دیا اور یو ایس اے کو بھی چھیڑ دیا ایٹ اے ٹائم۔ اس وقت یہ جیت رہے تھے نا ادھر سے۔ اب یہ 3 مسئلے ہو گئے جی، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے یہ باربروسا کر لیا، یو ایس ایس آر ان سے الگ ہو کے اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا۔ دوسرا یہ کہ یو ایس اے بھی اس الائنس میں آ گیا، کیونکہ پرل ہاربر پر انہوں نے بلا وجہ بلا جواز وہ کر دیا جی، اٹیک کر دیا۔ یہ تو ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا سردیاں آ گئی تھیں۔ تو آپ کہیں گے جی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا بڑا فیکٹر ہے۔ وہ ہوا یوں جی کہ جرمنی کی فوجیں، جس میں اٹلی کی اور جاپان کی فوجیں بھی ساتھ تھیں، تو وہ ہر جگہ جیتتی جا رہی تھیں۔ تو جب انہوں نے یو ایس ایس آر پہ حملہ کیا تو اس کا نا بڑا ایٹماسفیئر سخت ہے، تو بڑی زیادہ سردی ہوتی ہے، تو جب سردیاں آ گئیں تو ان کے فوجی چونکہ عادی نہیں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں خاص قسم کی میڈیسن دی جاتی تھی، تو اس سے ان کی جو صلاحیتیں اور زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔ تو جب سردیاں آ گئیں اور یہ یو ایس ایس آر میں تھے، تو ان کی فوج خود بخود سردی سے، بیماری سے، کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے، موسم بڑا شدید تھا، تو وہ مرنا شروع ہو گئی، تو فوج کمزور ہو گئی۔ تو یو ایس ایس آر کی آرمی جو تھی وہ چونکہ ٹرین ہی اسی ایٹماسفیئر میں ہوئی تھی، تو وہ اسٹرانگ ہی رہے۔ ان کی جنگ میں آبویس تھا کہ یہی جیتیں گے ہیں۔ اور یہ جو ایک ویب سیریز ہے گیم آف تھرونز، اس میں اکثر وہ کہا جاتا ہے ونٹر از کمنگ، تو ونٹر از کمنگ جو تھا وہ اسی سے منسوب کیا جاتا ہے، جب بھی جرمنی والوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا تھا بعد میں سوشل میڈیا اس کے ذریعے، نیوز پیپر کے ذریعے، تو یہی کہا جاتا تھا کہ ونٹر از کمنگ، تو اسی سے جو ہے وہ وہاں سے وہ کوٹیشن لی گئی ہے۔ تو یو ایس ایس آر میں سردیاں آ گئیں اور جرمنی کی فوجیں مرنا شروع ہو گئیں۔ ایک مسئلہ، یو ایس اے نیوٹرل ہے، اور جب بھی شریف آدمی کو چھیڑتے ہیں نا تو کام بڑا خراب ہوتا ہے، جس کا قصور نہ ہو۔ تو یو ایس اے کو چھیڑا جی، روز ویلٹ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی اوائڈ کرنے کی، لیکن روز ویلٹ صاحب یہ نا جنگ پسند نہیں تھے روز ویلٹ صاحب، تو یہ جی فوت ہو گئے اپنی قدرتی موت 12 اپریل کو۔
اس وقت ہی ان کے پاس نیوکلیئر پاور تھی، ایٹمی بام تھا ان کے پاس. تو 12 اپریل کو فوت ہو گئے جی. تو ان کے بعد بنے جی، ہر بندے کا نا اپنا ذہن ہوتا ہے، ہنری ٹرومین بنے جی. تو جب ہنری ٹرومین لیڈر بن گئے یو ایس اے کے، تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہمارے بہت سارے سویلین مار دیے ہیں تو اب ہم تو لیں گے جی بدلہ. ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا جی، ہاں انہوں نے 2 ایٹم بام جو ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما پہ، جو آپ مشہور ہیں، آپ جانتے ہوں گے، تو انہوں نے آرڈر کیے تھے. وہ کیسے تھے وہ ہم دیکھیں گے. اب تک یہ ہوا ہے جی کہ یو ایس ایس آر ان سے الگ ہو گیا، یو ایس اے بھی شامل ہو گیا، موسم بھی شدید ہو گیا. ایک اور وجہ ہوئی تھی، جو یہ ویدر والی جو یو ایس ایس آر کے ساتھ یہ ذرا انٹرسٹنگ کہانی بنانے کے لیے آپ کو میں نے بتایا. ایک اور واقعہ ہوا جی، وہ تھا ڈی ڈے کا. اس کے بارے میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. اور یہ 6 جون ہمارے ادھر گرمیاں ہوتی ہیں 1944 کا. تو ڈی ڈے اس نے بھی جرمنی کی آرمی کو بڑا نقصان پہنچایا. یہ کیا تھا جی، یہ فرانس جو تھا نا جی، فرینچ لوگوں کی وجہ سے، یا جو بچی کچی آرمی کی چھپی ہوئی تھی، تو فرینچ آرمی نے کہا جی کہ وی وانٹ آر لینڈ بیک، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا جی، اور الٹیمیٹلی وہ ہار گئے. جو فوجیں وہاں پہ تھیں، ان کے جو کپتان تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو ڈی ڈے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ غداری اور یو ایس اے کی شمولیت، یہ 3 مین کازز ہے جس وجہ سے الٹیمیٹلی ایکسس پاور جو تھی وہ ہار گئی، اور الائڈ جو تھے وہ جیت گئے تھے. تو 2 ایٹم بم. اچھا، جرمنی نے یہ ڈی ڈے کے بعد ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا جی کہ بس ہے جی ہماری، ہم نہیں لڑ سکتے. تو اسی کے چلتے جو ہے وہ انہوں نے پھر 30 اپریل، بلکہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں 30 اپریل. یہ اس وجہ سے ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ اسی دن ہٹلر صاحب بڑے نا مسٹیریس قسم کے آدمی تھے، اور مطلب ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا ذات تھی. ان کی کتاب پڑھ کے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور دیکھیں. وہ اچھے لوگ ہیں، وہ نا اپنی ہسٹری کو چھپاتے نہیں ہیں. تو ہم جو ہیں، ہم نے اپنی ہسٹری کو بڑا مولڈ کیا اپنے حساب سے. کتاب ہے ایک کے عزیز کی، دی مرڈر آف ہسٹری. تو یہ اگر آپ کے ہاتھ ہے، اگر آپ کسی بھی لائبریری سے دیکھیں تو آسانی سے مل جائے گی. تو یہ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی گیمیں ڈالی ہوئی ہیں ہماری ہسٹری میں. چیزیں ویسی تھیں نہیں جیسے کر کے پیش کی گئی ہماری مطالعہ کی کتاب میں. تو انگریز ایسے نہیں ہیں، انگریز سے مراد باہر والے، وہ اپنی تاریخ کو نیوٹرل رکھتے ہیں. تو انہوں نے جو ہولوکاسٹ والا انیشیٹو لیا تھا ہٹلر صاحب نے، وہ بھی اپنی ایک محبوبہ کے چلتے لیا تھا. ان کی ایک محبوبہ اسرائیل سے تھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم اسرائیلی ہیں تو ہم صرف اسرائیلی سے ہی شادی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں آپ کی ساری ریس ختم کر دوں گا، آپ کی نسلیں ہی ختم کر دوں گا. تو ایٹ لیسٹ انہوں نے ہولوکاسٹ شروع کیا، اور اتنے زیادہ اسرائیلی. اچھا، جب بھی میں اسرائیل کی بات کرتا ہوں تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں بھی اور اکثر ویسے بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ ذکر نہ کیا کریں. تو ہم تاریخ کو بطور نیوٹرل پرسن پڑھ رہے ہیں، اور جیسے چیزیں ہوئی ہیں ہم ویسے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیوٹرل رہتے ہوئے. تو ظلم ہے، چاہے وہ اسرائیلی پہ ہو، فلسطینی پہ ہو، یا کسی پر بھی ہو، تو ظلم ہے. تو ہولوکاسٹ بڑا ظلم ہوا، بڑے سارے لوگ مر گئے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوا. تو 30 اپریل کو انہیں پتہ چل گیا جی کہ ڈی ڈے بھی ہو گیا، کافی یو ایس ایس آر بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، یو ایس اے بھی آ گیا، تو کوئی بچت نہیں ہے. تو انہوں نے شادی کی ہے. اچھا، بھی ڈائریکٹ آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے ہی خودکشی کر لیں، خودکشی سے یہ مرے تھے. لیکن انہوں نے پہلے شادی کی ہے اسی دن. کن سے کی ہے جی؟ ایوا براؤن سے. اور اس کے بعد خود کو انہوں نے، کہا یہ جاتا ہے کہ گولی مار دی، خود کو بھی اور ان کو بھی. حالانکہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں، انہوں نے اپنے کلونز رکھے ہوئے تھے اور وہ کلونز کو مارا ہے اور خود یہ نکل گئے تھے. تو کافی ساری کانسپیرنسیز ہیں ان کے بارے میں. لیکن
یہ سب سے زیادہ جو نالوجی پڑھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ 30 اپریل کو ایوا براؤن سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا وہ جو سینٹر بنا ہوا تھا اس میں خود کو انہوں نے گولی مار کے آگ لگا دی تھی تاکہ میں دشمنوں کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤں. تو جی جرمنی ایسے ہار گیا. لیکن جاپان جو تھا نا جی وہ ابھی تک لڑ رہا تھا. جاپان اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا, سپر پاور تھا, اور اسے تھا کہ جی میں ہی میں ہوں. تو ان کی آئیڈیالوجی بھی یہی تھی کہ جی وی آر دی لینڈ آف رائزنگ سن. بہت کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی. تو 2 ایٹم بم تھے جی. تو کب گرائے ہیں جی انہوں نے ان کی بات کو توڑنے کے لیے, ان کی انا کو توڑنے کے لیے؟ تو پہلا جی 6 اگست کو ہیروشیما پہ, اور اس کا نام کیا تھا جی؟ لٹل بوائے. اور اس کے بعد 9 اگست کو اچھا ایک ایٹم بم ان پہ ڈالا گیا, انہوں نے پھر بھی گھٹنے نہیں ٹیکے. سلیوٹ ہے جاپان کے لوگوں کو اور ان کے لیڈرز کو, یہاں ان کی ہٹ دھرمی ہے. پھر 3 دن بعد دوسرا جو ہے وہ ناگاساکی پہ. تو ناگاساکی پہ جو ڈالا گیا اسے فیٹ مین کہتے ہیں. تو یہ ان بامس کے نام ہیں, ان ایٹم بامس کے نام ہیں جو انہوں نے ڈالے ہیں, لٹل بوائے اور فیٹ مین. اور جو انڈیا نے ٹیسٹ کیا تھا, اکثر مکس ہو جاتا ہے, تو انڈیا نے جو ٹیسٹ کیا تھا اس کا نام تھا اسمائلنگ بدھا. ٹھیک ہے. تو لٹل بوائے اور فیٹ مین وہ 6 کو, یہ 9 اگست کو یہ جب ہو گئے تو آخر انہوں نے 2 سپٹمبر کو جو ہے جاپان نے 1945 کی بات ہے, یہ بھی 45 کی ہی بات ہے. تو جاپان نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے اور الٹیمیٹلی جنگ جو ہے وہ الائیڈ پاورز نے جیت لی. تو یہ مین جو اس کا ٹینیور ہے وہ آپ کے پاس 6 سال 1 دن کا ہے. لیکن 6 سال یہ نالوجی اکثر استعمال ہوتی ہے. یہ 1 سپٹمبر 1939 کو سٹارٹ ہوئی اور 2 سپٹمبر 1945 کو ختم ہوئی. ہم ریوائز کر لیتے ہیں جی. تو اس میں دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی جی, الائیڈ پاورز میں اور ایکسس پاور میں. ایکسس پاور میں جرمنی, اٹلی اور جاپان تھا. جرمنی کے ہٹلر تھے, اڈولف ہٹلر, اور اٹلی کے میسولونی تھے, اور جاپان کے ہیروشیما تھے. اور ہٹلر کے بارے میں ان کی کتاب مائی اسٹرگل ہے جی. مین کلف 1933 سے 45 تک رہے اور آسٹریا میں پیدا ہوئے. 33 سے 45 ان کی لیڈرشپ کا دور ہے. اور اٹلی اور جاپان اس وقت سپر پاور تھا. الائیڈ پاورز میں جی انہوں نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا تھا, تو اس کی مدد کے لیے فرانس آیا. چارلس ڈیلنگوے وہاں کے ہیڈ تھے. یو کے چرچل تھے. یو ایس ایس آر کے اسٹیلن تھے, اور یو ایس اے کے ایف ڈی روزویلٹ تھے. یو ایس ایس آر پہلے اس پورشن میں تھی ایکسس پاور میں, لیکن جرمنی نے دھوکہ دیا اور آپریشن باربروسا کر دیا, اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ آ گئے. دوسرا جی جاپان نے یو ایس اے کو جو ہتھیار بیچ رہا تھا اس پہ اٹیک کر دیا اور کافی سارے اس کے سویلینز مار دیے, اور اس وجہ سے اسے بھی آنا پڑا. ایف ڈی روزویلٹ اس وقت تھے اور وہ 4 بار الیکٹڈ صدر تھے یو ایس اے کے. انہوں نے سپر پاور بنایا اور ڈالر بھی اسٹیبل انہوں نے کیا. IMF, UN اور ورلڈ بینک بھی انہوں نے بنائی. بنانے سے مراد یعنی انہوں نے چاک آؤٹ کیا سارا کچھ کیسا ہونا چاہیے کچھ. تو 3 مسئلے ہم نے پڑھے جی, جس وجہ سے پہلے جرمنی جیت رہا تھا, سارا کچھ قبضہ کر رہا تھا, لیکن ایک جی آپریشن باربروسا نے USSR کو الگ کر دیا. اٹیک آن پرل ہاربر, USA ہوائی پہ پرل ہاربر ہے, تو اس سے USA پارٹیسپیٹ آ گیا, تو یہ بھی اس کے نقصان میں. اور تیسری جو تھی وہ ڈی ڈے تھا, یعنی کہ فرینچ آرمی نے جو تھا وہ فرانس ساتھ ہی ہے نا, سب سے پہلے پولینڈ کے بعد فرانس پہ قبضہ ہوا تھا, تو فرانس آرمی نے ریٹیلیٹ کیا جی, اور وہاں جو آرمی تھی ہٹلر کی وہ ہار گئی. تو 30 اپریل کو ہٹلر صاحب نے شادی کی ایوا براؤن سے اور خود کو گولی مار کے اور آگ لگا دی. اور لیکن اٹلی جو تھا اور جاپان جو تھا وہ لڑتا رہا. تو جاپان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جی پھر ایف ڈی روزویلٹ فوت ہو گئے جی 12 اپریل کو. پھر ہینری ٹرومین آئے, تو انہوں نے 2 ایٹم بم جو ہیں وہ مارے جی جاپان پہ. 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پہ, اور اس کا نام تھا لٹل بوائے. اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پہ, اس کا نام تھا اللہ آپ کا بھلا کرے فیٹ مین. تو
اس کے ساتھ ہی جی 2 سپٹمبر 1945 کو جاپان نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. انہوں نے 30 اپریل کو تو ٹیک دیے تھے جیسے ہٹلر مرا تو جاپان نے 2 اپریل کو ٹال دیے. تو اس طرح سے ورلڈ وار 2 بھی ختم ہو گئی. تو فی الوقت کے لیے یہی ہے. تو اپنا خیال رکھیں اور اس میں باقی چیزیں بھی اگر کوئی آپ کے بارے میں آپ کی کیوری ہے تو انٹرنیٹ سے شامل کر لیں اور میں نوٹس میں شامل کرتے رہیں. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. ٹل دیٹ کیپ وائبنگ.